बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, एक सरप्राइजिंग मूव 5 अगस्त को एहतजाज नुक्ता अरूज पर ले जाने और इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सलमान की पाकिस्तान आमद का ऐलान कर दिया गया है। इस ऐलान को भी लगभग 12 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं। शहर इक़्तिदार का मंजरनामा क्या बता रहा है? देखिए, शहर इक़्तिदार का मंजरनामा ये बता रहा है कि मैं तब्दील हो गया हूँ, लेकिन एट द आउटसेट सबसे अहम सवालात कासिम खान और सुलेमान खान की पाकिस्तान आमद के हवाले से। सवाल नंबर 1, क्या कासिम खान और सुलेमान के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है या वो सिर्फ बरतानवी शहरी हैं? क्या उनके पास सिर्फ बरतानिया का पासपोर्ट है? सवाल नंबर 2, अगर उनके पास दोनों पासपोर्ट हैं तो वो किस पासपोर्ट पर ट्रैवल करके पाकिस्तान आएंगे? सवाल नंबर 3, अगर उनके पास सिर्फ बरतानिया का पासपोर्ट है तो उन्हें पाकिस्तान आने के लिए क्या करना होगा? वीज़ा अप्लाई करना होगा। सवाल नंबर 4, अगर पाकिस्तान आने के लिए बरतानवी पासपोर्ट पे वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान उनको पाकिस्तान आमद का वीज़ा जारी करेगी या नहीं करेगी? सवाल नंबर 5, सही, अगर उनको वीज़ा जारी कर दिया जाता है वो कहाँ पर लैंड होंगे? पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस हैं, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स हैं, वो किस एयरपोर्ट पर लैंड करें? लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हाँ, किस और भी हैं, आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके कहीं और भी फाइनल अपना लैंडिंग कर सकते हैं, तो वो कहाँ पर लैंड करेंगे? और अगर वो वहाँ पर लैंड करेंगे क्या वो एयरपोर्ट से बाहर आ सकेंगे? और अगर वो एयरपोर्ट से वापस आ सकेंगे तो अगला सवाल ये है कि क्या वो एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद एहतजाजी तहरीक को लीड करना या उसमें शमूलियत ये कर पाएंगे या नहीं? हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? इदारों का कैंप क्या बताता है? PMLN का कैंप क्या बता रहा है? और PTI के कैंप की क्या खबरें? ये ज़ाहिर है कि ये सवालात है ना आपके जहन में, तो वन बाय वन इनको एड्रेस कर लेते हैं। और वैसे भी आज जब आपका दफ्तर ख़त्म हुआ तो मैंने आपको पिक किया, उसके बाद इस्लामाबाद के एक बहुत ही मारूफ और भरे भुरे कॉफ़ी शॉप के ऊपर आप और हम मौजूद थे, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, वहाँ पर जो 1-2 मैसेजेस आ रहे थे वो आपको पता चले, तो वो है ना हैरान को। सही, तो वो मंजरनामा आपको अंदाज़ा होता है कि क्या बनने वाला है। लेकिन सबसे पहले तो देखें, इस सारे मामले में इन्हीं सवालात को एड्रेस कर लें। मैंने और जब आप इदारों के कैंप की बात करते हैं ना, तो उसमें हमेशा मतलब जो है वो फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, इदारे और भी बहुत सारे होते हैं। दफ्तर ख़ारजा होता है, नादरा होता है, पासपोर्ट ऑफिस होता है, ये भी इदारे ही होते हैं जी। तो वहाँ पर इन अहम सवालात के लिए मैंने राब्ते किए, रुजू किया, और फिर तहरीक इंसाफ के भी पाकिस्तान में और बरतानिया में मौजूद इंतहाई अहम लोगों से बात हुई, और उसकी बुनियाद पे ये मैं आपको बता सकता हूँ कि कासिम खान और सुलेमान खान, अगरचे ये उनका बर्थ राइट है कि वो पाकिस्तान के सिटीज़न हों, सही, और उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट हो सकता है, पाकिस्तान के लिए नाइकॉप, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो कार्ड जारी किया जाता है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए अप्लाई करना मस्ट है। आप अप्लाई करेंगे किसी चीज़ के लिए तो आपको मिलेगा ना, बिल्कुल ऐसे। या अगर आपका माजी में बन चुका है तो एक वक्त आता है कि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जब वो एक्सपायर हो जाए तो फिर वो काबिल इस्तेमाल नहीं होता, आप उसके ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो मैंने तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग जो इस मामले में इंतहाई ज़िम्मेदार तसव्वुर होते हैं और बड़े करीबी हैं सुलेमान और कासिम के जी, उनसे मैंने पता किया कि क्या इन दोनों के पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। द आंसर इज़ नो, इनके पास पासपोर्ट नहीं है, और ये नाइकॉप होल्डर भी नहीं है। अगर आपके पास पासपोर्ट ना हो, आपके पास सिर्फ बरतानिया का या किसी और मुल्क का पासपोर्ट है जहाँ पर डुअल नेशनलिटी अलाउड है, तो आपके पास नादरा का जारी करदा ID कार्ड नाइकॉप है, तो आप उस पर भी पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। आपको अलहदा से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्टैंप हो जाएगा। तो यहाँ पर मामला ये है कि जो नाइकॉप है वो भी नहीं है और पासपोर्ट भी नहीं है, तो उन्होंने ट्रैवल करना है बरतानवी पासपोर्ट पे। सही। उसके बाद मेरा अगला सवाल ये था कि क्या फ़िल वक्त उनके पास पाकिस्तान का वैलिड वीज़ा मौजूद है? द आंसर इज़ नो, वीज़ा भी नहीं है। अगला सवाल ये था कि क्या, जाहिर है कि अब ये ऐलान आया है तो इस ऐलान का मतलब यही होगा ना कि आपने इसके लिए प्लान किया हुआ होगा। क्या गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते में
یا اب جب ہم بات کر رہے ہیں ایز وی اسپیک ابھی تک کوئی فریش اپلیکیشن ان کے ناموں سے اگر آن لائن اپلائی کر دیا گیا ہو آن ارائیول ویزا کے لیے تو اور بات ہے, ادروائز اپلیکیشن نہیں ہے. اب دو قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ ویزا, آپ ایمبیسی جاتے ہیں, آپ اپلائی کرتے ہیں, آپ کو کچھ ملٹیپل انٹری بھی ہوتے ہیں, 3 months ہوتا ہے, 6 month ہوتا ہے, اور لائک مختلف جو ہے وہ ویزاز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو وہ ویزا جو ہے وہ ابھی اپلائی نہیں ہوا. صحیح. اس کے بعد ٹرکی کوشچن آ جاتا ہے کہ بھائی آپ اگر اپلائی کریں گے تو یہ جو پروگیٹو ہے ویزا دینے یا نہ دینے کا وہ ہوسٹ کنٹری کے پاس ہے, گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان. اب گورنمنٹ آف پاکستان کیا الاؤ کرے گی کہ یہ آپ کو آنے کی اجازت ہے, آپ کو ویزا اسٹیمپ کریں گے؟ وہ بھی ایک ٹرکی معاملہ موجود ہے, اور اس کے لیے جیسی انسٹرکشنز ہوں گی حکومت کی ویسے ہی اس کے اوپر عمل ہوگا. تو جہاں تک اس اعلان کا تعلق ہے تو اس اعلان میں ifs and buts موجود ہیں. جو امریکہ والا لیگ ہے آف دا وزٹ وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹریول کر رہے ہوں امریکہ, وہاں پہ جا کے انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطے کرنے ہوں, کانگریس مین سے کرنے ہوں, سینیٹر سے کرنے ہوں, ان کو سینسٹائز کرنا ہو, بٹ ان کا ٹریول ٹو پاکستان ریمینز اے ٹرکی کوسچن. پھر اس کے بعد ایک جو ہے وہ کوسچن یہ بھی آئے گا اس معاملے میں کہ کیا اگر ان کا سٹیٹس پاکستانی سٹیزن کا نہیں ہے اور ان کا سٹیٹس جو ہے وہ برٹش سٹیزن کا ہے, تو کیا ایک غیر ملکی یا ایک برطانوی شہری پاکستان آ کر کسی احتجاجی تحریک کو لیڈ کر سکتا ہے یا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ قانون اگرچہ اس کی ممانعت نہیں, یعنی کہ ایز سچ کوئی رول نہیں ہے, لا یا رول موجود نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر قدغن اور پھر ویزا کے جو رولز ہوتے ہیں یا فارن نیشنلز کے لیے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ آپ فلاں ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہو سکتے. بالکل صحیح. جس طرح آپ فلاں ایریاز میں نہیں جا سکتے, آپ فلاں بارڈر ایریا میں نہیں جا سکتے, آپ ڈسپیوٹڈ ایریا میں, آپ فار ایگزامپل اگر آپ نے گلگت بلتستان جانا ہے یا آپ نے اسپیشل اجازت لینی ہے, آزاد جموں کشمیر جانا ہے آپ نے, تو اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل پرمٹ یا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو یہ خیر اس کی جو ہے وہ ٹیکنیکل نٹی-گریٹیز ہیں. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی آ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ باقاعدہ اس بات پر اور رائٹلی سو اعتراض کرتی ہے کہ جب PMLN کہتی ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز پاکستانی شہری نہیں ہیں اور یہاں کے قوانین کا ان پر اطلاق نہیں ہوتا, اور اس کو تحریک انصاف کرٹیسائز کرتی ہے, اور پھر پاکستان تحریک انصاف بھی اور پاکستان کا ہر جو غیر جانبدار صحافی ہے وہ اس بات پر بھی سوال اٹھاتا ہے کہ ڈسپائٹ بینگ دا فیکٹ کہ دے کلیم کہ وہ پاکستانی سٹیزنز نہیں ہیں, تو پھر ان کو کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ طیب اردوان کی ٹیبل پر وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ ان میں سے کوئی موجود ہو, یا شہباز شریف صاحب کا کوئی فرزند جو ہے وہ وہاں پر موجود ہو, اس کے دورے کے اندر موجود ہو, یا وہ وہاں پر موجود ہوں, یا پھر کنگ چارلز کا ریسیپشن آف دا سینچری جو ہے اس میں شہباز شریف کی ایک ایسی بہو جو پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے ان کے ساتھ جائیں, یا بکنگم پیلس کی یا ملکہ برطانیہ کی آن جہانی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے پاکستان کی نمائندگی کریں. تو یہ تو سوالات ظاہر ہے کہ موجود رہتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کا تو ظاہر ہے کہ اس میں موقف یہ ہے کہ وہ پاکستان فیکٹریاں تو لگانے آ نہیں رہے, وہ کسی سیاسی تحریک کو بھی لیڈ نہیں کر رہے آ رہے, وہ تو اپنے والد کے لیے ایک لیجیٹیمیٹ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنا جو ہے وہ معاملہ کرنے کے لیے, اس کے اوپر پروٹیسٹ کرنے کے لیے, ایجیٹیٹ کرنے کے لیے, بات چیت کرنے کے لیے, ان سے ملاقات کی کوشش کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ تو ہو گیا وہ اداروں والا اینڈ جس میں بہت سارے ifs and buts موجود ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ اس کے اوپر مختلف سوالات کرتے ہیں تو ایک قوانین میں, اور ان کا تو ظاہر ہے کہ یوز بھی ہوتا ہے اور ایبیوز بھی ہوتا ہے. اچھا, ہاں 3 MPO جی 16 MPO نقص امن کے خدشے کے تحت آپ کو ایکس نمبر آف ڈیز کے لیے نظر بند کیا جاتا ہے, آپ کے گیسٹ ہاؤس کو, آپ کے گھر کو سب جیل قرار دیا جاتا ہے, آپ کو وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں, وغیرہ وغیرہ. بالکل صحیح. یہ چیزیں موجود ہیں, لیکن یہ بڑھ کے لگانا بڑا آسان ہے. یہ کہہ دینا کہ ہم یہ کر گزریں گے, ہم گرفتار کر لیں گے, جب ہم PMLN کے کیمپ پر آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے وہ دعویٰ بھی رکھ دیں گے جو رانا ثناء اللہ نے کیا, لیکن ان کو عمل کرنا نا ان کے اوپر بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. رائٹ. آپ کے پاس بیسٹ آپشن نون لیگ کے پاس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ویزا جاری نہ کریں, حکومت ویزا ہی نہ دے, ٹریول ڈاکومنٹ نہ ہو تو وہ ٹریول نہیں کر پائیں گے. بالکل صحیح. لیکن اس کے بھی ریپرکشنز ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ
برطانیہ میں فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس کے ساتھ اس معاملے کو یہ ایجیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں جانے دیا جا رہا، اور ان کے سامنے جو کیس کی صورتحال ہے، تو آپ کے بہت سارے لوگوں کے لیے ویزا کے مسائل اگر وہ چاہیں تو کریٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. بٹ آپ یہ کہیں کہ آپ ان کو یہاں پر انٹر ہوتے ہی انہوں نے کوئی قانون وائلیٹ نہیں کیا اور بقول رانا ثناء اللہ آپ ان کو ہتھکڑی لگا لیں گے، آپ ان کو گرفتار کر لیں گے، یہ بھی تو ناممکن پھر ہے. کر کے بخاؤ. یہ ناممکن نہیں، آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ صرف عمران خان کے آپ کے سیاسی مخالف کے بیٹے نہیں، وہ جمائمہ خان کے بھی بیٹے ہیں. اور جمائمہ خان کی ایک دوست تھیں لیڈی ڈیانا. جی. وہ لیڈی ڈیانا کے جو 2 بیٹے ہیں وہ کراؤن پرنس ہیں. ایک ان میں ہے، ایک تو خیر ہیری وہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ولیم جو ہے نا، اور ان کے ابا جی کیا ہیں اس وقت شاہ چارلس بادشاہ برطانیہ کے. برطانیہ کیا ہے؟ کامن ویلتھ کا سر. اور ہمارا ہائی کمشنر وہاں کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سوالات بہت زیادہ ہیں. اور جن لوگوں کو اس ڈیٹیلز کا پتہ ہے کہ جب برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی وہ پاکستان آئے تھے ریسنٹلی، انہوں نے اپنی عسکری اور سویلین سائیڈ پہ ہونے والی تمام ملاقاتوں میں عمران خان پولیٹیکل سچویشن اور ہیومن رائٹس والے معاملے پہ کیا معاملہ ایجیٹیٹ کیا. ان کو بہت اچھے سے پتہ ہوگا کہ برطانیہ کی پوزیشن اس وقت کیا ہے اور ٹو وٹ ایکسٹینٹ دے مائٹ گو. صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ تو خیر اس کا پارٹ ہو گیا، اور اس میں اخلاقی سوال بھی، جمہوری سوال بھی، اور وہ تمام ایڈریس ہو گیا کہ اچھا بھائی برطانوی شہری ہیں، پاکستان آگے تحریک کیسے چلائیں گے. اب اس میں نقطۂ نظر ہے نا دونوں طرف کا. یہ تو ہے وہ کیمپ. اب آ جائیں آپ پی ٹی آئی کا کیمپ. پی ٹی آئی کے کیمپ میں اچھا میں عمران خان کا جو ہے نا وہ ٹویٹ اس ملاقات کے بعد وہ بھی آ گیا، وہ بھی ذرا ریڈ آؤٹ کر دیں گے ٹورڈز دی اینڈ. دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ. پی ٹی آئی کے کیمپ میں جس طرح یہ لوگوں کے لیے سرپرائزنگ تھا نا جی اعلان، اور پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈرز کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا. اچھا سب سے پہلا دیکھیں آج کی ملاقات میں جب انہیں تاریخ بتائی تو انہیں تاریخ کی نہیں پتا تھا. اچھا ٹیکنیکل جو وہ ہے نا کوشچن اس میں وہ یہ ہے کہ اعلان علیمہ خان نے کیوں کیا. جی. اگر ایک ہفتے پہلے سے پتا تھا، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، تحریک پاکستان تحریک انصاف نے چلانی ہے، نقطہ عروج پر تحریک انصاف نے لے کے جانی ہے، تاریخ 5 اگست رکھی گئی ہے. 5 اگست کو 2 سال مکمل ہوں گے عمران خان کی گرفتاری کو. تو ظاہر ہے کہ اس نے اس سے پہلے شروع ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے منصوبہ بندی درکار ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے پارٹی کی تمام لیڈرشپ کی ایکٹیو پارٹیسپیشن ریکوائرڈ ہے. اف دے نیو اٹ. اس میں آپ کے ذہن میں جو سب سے آسان جواب آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ کیونکہ لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے جی لیڈرشپ کو، تو ان کی دی گئی تاریخ اور پلان کو شاید مشکوک سمجھا جاتا، لہٰذا یہ اعلان علیمہ خان کے ذریعے کروایا گیا. جی. یہ 5 آج بھی ملاقات نہیں ہونے دی. ہاں 5 تاریخ ہے، لیکن اس 5 تاریخ کے کچھ لوازمات بھی تو ہونے چاہیے نا، یا ہوں گے. اب علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہ پلان جو ہے وہ ایک تو یہ کہ عمران خان خود لیڈ کریں گے، اور دوسرا جیل سے اس کو تحریک کو لیڈ کریں گے. دوسرا یہ کہ علیمہ خان نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پلان موجود ہے لیکن پلان ابھی شیئر نہیں کیا جا سکتا میڈیا کے ساتھ. لیکن یہ جس کافی شاپ پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ایک شخصیت بیٹھی ہوئی تھی، ان شخصیت کے اوپر ایک کے موبائل فون پر ایک انتہائی اہم شخصیت کا، جن کو ان دا نو آف آل دا پلان ہونا چاہیے تھا، میسج آیا اور انہوں نے کیا کہا، سجیشن دیں کہ کیا ہونا چاہیے. جی. تو اگر تو وہ برین سٹارمنگ کے لیے پوچھ رہے ہیں تو اور بات ہے، ادروائز اس سے میرا امپریشن یہی ہے کہ ان صاحب کے پاس بھی پلان آف ایکشن نہیں، کسی کے پاس نہیں. کہ کرنا کیا ہے، آپ نے اس کا ایک بلڈ اپ بنانا ہے نا. دوسری بات یہ کہ جتنی پریشان اور جتنی حیران حکومت نظر آتی ہے اس سے زیادہ اتنی ہی پریشان اور حیران پاکستان تحریک انصاف بھی ہے اس اعلان پہ. بالکل ایسے ہی. جو حیران ہے وہ اس بات پہ کہ اچھا یار یہ تو بڑا ایک نیا ٹوسٹ آ گیا نا کہ فیملی کے لوگ اور یہ جناب آئیں گے. دیکھیں موو تو ٹیکنیکلی ایک سمارٹ موو ہے کہ آپ، اور سمارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سوسائڈل بھی ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ اس کے بعد کا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں کریٹ کرتے ہیں نا کہ اچھا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، کہ اس کے بعد کیا ہوگا، کہ یہ اچھا یہ کر لیں گے، اگر یہ نتیجہ نہ نکال سکا جو نتیجہ ہم چاہتے ہیں،
وہ نتیجہ اس سے بھی نہ نکل سکا کہ اگر قاسم خان اور سلیمان خان آ جاتے ہیں, وہ لیڈ بھی کر لیتے ہیں, ویزا بھی لگ جاتا ہے, پاسپورٹ بھی, یہ سارے مسئلے سارٹڈ ہو جاتے ہیں, وہ گرفتار بھی نہیں ہوتے, وہ آ کے کنٹینر پہ بھی ہوتے ہیں, وہ کہیں پر احتجاج کے لیے پہنچ بھی جاتے ہیں, عوام بھی باہر نکل آتی ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ سرو دا پرپز دین, ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس سے اگلا ظاہر ہے کہ پھر آپ کو اس سے بڑا کچھ کرنا ہے نا جی. تو کیا پھر جمائمہ خان آئیں گی یا کیا ہوگا؟ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل ایک کوشچن موجود ہے. بٹ تحریک انصاف کے لوگوں میں بھی اس وقت جو حیرانی, کچھ لوگوں کے لیے تو سرپرائزنگ, اور وہ ہے پھر کچھ لوگوں کو پریشانی ہے کہ اب کچھ کرنا پڑے گا. ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ اب بیمار ہوں گے, کچھ ملک سے باہر فرار ہوں گے, کچھ فرمائشی گرفتار ہوں گی, اور کچھ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں گے, اور کچھ کہیں گے میرا تو رابطہ منقطع ہو چکا ہے. وہ بالکل ایک ظاہر ہے کہ تبصرہ ظاہر ہے کہ ہر بندے کے لیے نا, جس طرح کہتے ہیں نا کہ فیلڈنگ, آپ نے دیکھا نا کہ جو ڈیفنس بنایا جاتا ہے اس میں جو اٹیکرز ہوتے ہیں کسی بھی ٹیم کا, فٹ بال میچ کی مثال لے لیں نا, تو اس میں اٹیک کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ 2-2 3-3, اور جو خطرناک کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے ساتھ 2-2 ڈیفینڈر 3-3 کی ذمہ داری لگی ہوئی ہوتی ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو جو ہے بلاک کرنا, وہ بچ کے نہ نکل پائے. پھر اس کو جو ہے یا تو آپ کھیل میں آؤٹ سمارٹ کر دیں, ورنہ وہ اڑنگی بھی دی جاتی ہے, زخمی کر دیا جاتا ہے, کارڈ شارڈ کے معاملات کر دیے جاتے ہیں, زخمی کر کے کو ٹانگ توڑ دی جاتی ہے. یعنی یہ معاملات اب پریکٹیکلی اب وہ فیز آ گیا ہے کہ جہاں پر یہ سوالات اور یہ چیزیں موجود ہوں گی. البتہ تحریک انصاف کے لوگوں کو ابھی خود, اور میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ورکرز کی بھی نہیں بات کر رہا, میں کوئی 3rd ٹیئر 4th ٹیئر کی بھی بات نہیں کر رہا, میں امیڈیٹلی 2nd ٹیئر کلوز ٹو دا 1st ٹیئر کی بات کر رہا ہوں کہ دے آر بلینک, دے پریکٹیکلی فرینکلی ڈو ناٹ نو کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تفصیلات ہوں تو میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جیل میں ہونے والی ملاقات میں, جس میں ایک بغیر لسٹ کے آئے ہوئے بابر امان موجود تھے, جس میں بیرسٹر گوہر موجود تھے, جس میں سلمان صفدر موجود تھے, جس میں وہ کھوکھر صاحب موجود تھے, وہاں پہ عمران خان نے کوئی اچھے گفتگو نہیں کی علی امین گنڈاپور کے بارے میں, اور انہوں نے کوئی اچھی گفتگو نہیں کی صحیح کے پی والے جنید اکبر کے بارے میں. اور عمران خان نے اس وقت, ابھی تو علیمہ خان نے کہا نا یہ بھی بند ہو گیا, ٹی وی بھی بند ہو گیا, لیکن وہ انہوں نے حامد میر والا شو عمران خان نے دیکھا ہوا تھا جی, اور وہ مینشن کر کے انہوں نے کہا کہ وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. حیران کن طور پہ علی امین گنڈاپور کے بھی حوالے سے اچھی بات نہیں کی, اور جنید اکبر کے حوالے سے بھی کہ اس کو بھی علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی. تو وہ دونوں کے حوالے سے ایک ریزنٹمنٹ عمران خان کی تھی. تو اب تحریک, اچھا پھر علی حمزہ کے حوالے سے پازیٹیو بولا, اور ان کو امپاور کرنے کے حوالے سے بھی بات ہوئی, لاہور کے حوالے سے بھی ایک ڈیسیجن جو ہے وہ کنوے کیا. تو یہ ساری باتیں ہوئیں. اب تحریک انصاف اس کو کیسے آگے لے کے چلے گی, دیٹ آبویسلی ریمینز اے کوسچن. کوئکلی میں رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا اس پہ تبصرہ میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن جو حکومت کا کیمپ ہے کم و بیش بیرسٹر عقیل, باقی لوگ جتنے بھی اپیئر ہوئے ہیں گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر, ان کی گفتگو کا یوں سمجھیں کہ لب لباب جو ہے وہ سیاسی مشیر اور سیاسی مشیر صاحب کی ذہانت کے نام آتے ڈرے ہوئے ہیں کو بھی وہ دیں, وہ سن لیں. ان کا 1 منٹ کے قریب یہ گفتگو ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کا جو کہنا ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. کہ آنے سے یہاں پہ ماسوائے اس کے کہ ان کے لیے مشکلات ہوں, اور اس کے بعد پھر یو کے کا جو یہاں پہ ایمبیسی ہے وہ ان کو جو ہے وہ بازیاب کروائے اور ان کو واپس لے کے جائے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بیٹے آئے اور تحریک میں حصہ لیا تو وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ تو کیوں نہیں ہوں گے گرفتار, آپ مجھے بتائیں. اگر وہ ایک وائلنٹ موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر اس کا کیا کنسیکوینس ہوگا؟ آپ نے کیوں زیوم کر لیا کہ وائلنٹ ہوگی؟ پرامن مظاہرے ہو سکتے ہیں, سڑکوں پہ ہوں گے. تو پرامن مظاہرہ سڑکوں پہ ہوتا ہے, وائلنٹ تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وائلنٹ ہوں گے؟ ہاں نہیں تو وہ ان کا جو اس سے پہلے جو ان کا طریقہ کار رہا ہے اس کے اوپر کون اعتماد کرے گا ان کو کہ وہ وائلنٹ نہیں ہوں گے؟
اچھا اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ سمپل وہ انگریزی کا کیا محاورہ ہے، ڈونٹ بائٹ وٹ یو کانٹ چو، کہ جو آپ دانت مارنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ اس کو چبا ہی نہیں سکتے نا. تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب سیاسی طور پہ یہ بات کہہ تو سکتے ہیں، بٹ جب یہ پریکٹیکل فیز میں آتا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں گے، برطانوی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہوگا، معاملہ کیسے انٹرنیشنلائز ہوگا، یورپ میں پھر وہ آپ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، چیزیں ہائی لائٹ ہو جائیں گی، جو چیزیں دب گئی ہیں پس پش چلی گئی ہیں، آپ نے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بہت سارے گینز کیے ہیں، کیا آپ اس سب کو ریورس کر دیں گے؟ تو حکومت کے پاس سب سے اچھا جو آپشن ہے نا وہ یہی ہے کہ ویزا اپلائی اور ویزا نہ دیا جائے. صحیح. یہ کہنا ہے کہ ہم ویزا بھی دے دیں گے، وہ آ بھی جائیں گے اور پھر ہم ان کو گرفتار کریں گے، اور گرفتار ہم اس پریٹیکسٹ پہ کریں گے کہ یہ ایک وائلنٹ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آئے تھے. اور تو یہ بات پاکستان میں تو سیل ہو سکتی ہے نا، یہ برطانیہ میں سیل نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی. اس کو بیچنا، اس کا گاہک تلاش کرنا جو ہے نا بین الاقوامی مارکیٹ میں ہے بڑا مشکل. تو رانا صاحب شاید یہاں والے معاملے کے اوپر نہ جا پائیں. البتہ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں تو احتجاج والے معاملے پہ ہم پہلے بھی اس کے اوپر اپنی رائے جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کر چکے کہ پاکستان میں احتجاج کا کتنا کا ماحول ہے، کتنا اس وقت عوام جو ہے وہ تیار ہے. اصل میں عمران خان صاحب کے جو اعلان آتے ہیں نا اس میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا دوں، ظاہر ہے کہ ان کا ایک لمیٹڈ ایکسیس کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا اخبار تک اور ٹی وی تک، اور ٹی وی اور اخبار جو ان تک ملتا ہے اس کے اوپر عمران خان کی آبویسلی رائے یہی ہے، اور رائے یہ ہونی بھی چاہیے کہ یہ ہر چیز قابو میں ہے، ہر چیز جو ہے وہ فلٹرڈ ہو کے موجود ہوتی ہے اخباروں میں بھی، اور درست پکچر نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے، اور اس کے اوپر ہم تفصیل سے ہم کبھی بعد میں بات کریں گے، لیکن آپ خود سوچیں کہ جب ان کی پارٹی اور پارٹی کے لوگ اپنی بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے جو شاید خٹک نے کیا ہے، وہ دیکھیں جا کے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے فلاں چیز کے متعلق آتے ہیں وہ فوراً امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، اور جب احتجاج کی بات ہوتی ہے خاموشی چھا جاتی ہے اور یہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے. تو عمران خان کے جو فیصلے آتے ہیں نا وہ آن دا بیسس آف دی انفارمیشن فیڈ بائی ہز اون پارٹی ہوتے ہیں، اور وہ پارٹی کے لوگ جا کر کیا کہتے ہیں. 15,000 بندہ اکٹھا ہوا ایک جلسے میں، انہوں نے کہا 1.5 لاکھ. خان صاحب بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ظاہر ہے کہ رپورٹ دینے والے ہیں ان کے بھی آپس میں لیزون ہے، تعلق ہے. تو وہ من تو رہا جی بگویم تو مرا ملا بگو، یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یورس، کہ تم میرے کفر کھجا دو میں تمہاری کھجا دوں گا خان صاحب کے سامنے. جی آپ نے وہ بندہ لگایا اس نے بہترین کر دیا جی، 1.5 لاکھ بندہ 2 لاکھ بندہ. سو مچ سو آئی کین ٹیل یو کہ 4 اکتوبر کے بعد جب دوسری ملاقات ہوئی تھی عمران خان نے، 2 صاحبان گئے اور انہوں نے کیا جا کے کہا، انہوں نے جا کے کہا کہ جب گنڈا پور نہیں پریسائزلی جب گنڈا پور واش روم کے لیے اور چائے پینے کے لیے فریش ہونے کے لیے بلو ایریا سے کے پی ہاؤس جو ہے وہ گئے ہیں، تو اس وقت 70,000 بندہ جو ہے وہ بلو ایریا میں موجود تھا. 2 لاکھ اسلام آباد کے انٹری پوائنٹ پہ تھا اور 3 لاکھ پنڈی میں آن ویٹنگ تھا یہیں آنے کے لیے. تو جب ظاہر ہے کہ اپنی پارٹی جا کر یہ بتائے گی کہ ہماری اتنی بہترین پرفارمنس ہے، باہر کے 5,70,000 کا مجمع جو ہے وہ موجود تھا، ریڈی ٹو کم ٹو اسلام انٹر اسلام آباد، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی بیسس کے اوپر عوام ریڈی ہے. اور وہ سارا اب میرا خیال ہے کہ ویڈیو طویل ہو گئی، عمران خان صاحب کا ٹویٹ جو ہے وہ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. گفتگو اس میں لگ بھگ وہی ہے جو علیمہ خان صاحبہ نے کی ہے، اور جو ہم پارٹ پیسز میں جو ہے وہ ہم اس کو رکھ چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے. ایک چیز جو سائڈ بائی سائڈ چل رہی ہے وہ ضرور یاد کرے گا، اس کے اوپر بات کرنی ہے. ایک تو آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کیا کھچڑی پک رہی ہے، اور پھر یہ جو یوٹیوب چینلز دوستوں کے بہت سارے وہ بند ہونے کے حوالے سے 27 کے نام جو ہیں وہ گئے ہیں. اس میں اب میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ بہت جلد بہت سارے سوالات جو لوگ ہمارے سے کامنٹس باکس میں کرتے تھے ان کا جواب دینے کا وقت بھی آ گیا. خاص طور پہ دوسرا چینل کیوں ہے، کیا وجہ ہے، وہاں پر کیا اپلوڈ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ سوالات ہوتے ہیں جو مستقبل کی پیش بندی کے لیے جو ہے کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اگر مسئلہ دیکھیں فیک نیوز، نو بڈی سپورٹس فیک نیوز، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. حکومت کا مسئلہ فیک نیوز نہیں، حکومت کا مسئلہ جو ہے وہ ہے ڈائسنٹ، جی اختلاف. کہ آپ اگر ان سے اختلاف کریں، دیکھیں اگر فیک نیوز از دا مسئلہ کراس دا بورڈ اٹھائیں، جس نے فیک نیوز دیا آپ کے پاس پیکا ایکٹ موجود ہے، آپ کارروائی کر لیں، آپ ان کے خلاف مقدمہ چلا لیں.
آپ ان کو عدالت میں ثابت کر کے تھرو کورٹ آپ ان کو سزا دے دیں. صحیح. معاملہ یہ ہے کہ فیک نیوز پہ کارروائی، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی اڈیالہ جیل میں عمران خان اور تحریک انصاف کے حوالے سے یا ان کے متعلق اگر یہاں سے آپ کہیں گے نا کہ یہ 150 فیک نیوز ہیں تو 300 فیک نیوز وہ بھی ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کریں، اکراس دا بورڈ کریں. ایوری ون ول سپورٹ دیٹ. باقی رہ گئی بات یہ کہ حکومت کے قرار دینے سے فیک نیوز ہونا، کہ حکومت نے تردید کر دی تو 26ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کتنی پریس کانفرنسیں کی تھی بالکل، اور ان صحافیوں کو کہا تھا کہ یہ فیک نیوز دے رہے ہیں. جی. تو وہ فیک نیوز کون سی ثابت ہوئی؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ دعویٰ کہ کوئی جوڈیشل پیکج نہیں آ رہا اور کوئی 26ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی اور کوئی عدالتی حوالے سے ریفارمز نہیں آ رہی، ان کا یہ دعویٰ تھا، یا کورٹ کو رپورٹ کرنے والے حسنات ملک جنہوں نے اس کی میرا خیال ہے شاید یہ خبر بریک کی تھی اور اس کے بعد اس کی جزیات اور رپورٹ کرنے والے جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ درست ثابت ہوئے یا اعظم نذیر تارڑ. تو فیک نیوز پہ کس کے خلاف کارروائی؟ ابھی کتنے منسٹرز ہیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں. ہاں تو وہ ظاہر ہے کہ حکومت کی طرف سے تردید یا وضاحت دینا تو فیک یعنی کہ نا وہ نہیں ہوتا نا. تو آپ ڈائسنٹ کے خلاف کارروائی نہ کریں، آپ فیک نیوز کے خلاف کارروائی کریں. دیٹ ول بی سپورٹڈ. باقی ہر بندے کا کہنے کا، بولنے کا، جذبات کا انداز ہوتا ہے، وہ آپ کو پسند آتا ہے، کوئی نہیں آتا. کوئی دھیمے لہجے میں بات کرتا ہے، کوئی تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کرتا ہے، تو وہ آپ ان کو ڈیل کریں نا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ کے پاس توڑ کوئی نہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.